हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दार है। अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफा 3 ढोर पकड़ी, रुपए दिया, थाना में ले जाके बंद की पुलिस। दरोगा जी आए, चाय पानी फेंके थे कि पट्टा उठाए। जब पट्टा उठाए चले मारे तो तीनों बैठे रहे। तो मैं एक बहुत चालू रहा, वह झट से रुमाल बिछा के बांध और 2 ठोर से धक्के बैठे रहे। उनका पहुंचे मार के जब उकेलन पहुंचे तो सलाम फेरिस रहे कि उकेलन पहुंचे वह भूटा फिर जब से बांध तो दरोगा जी वाल बेचारे लौट गए। फिर उन्होंने जुट गए, जिनका दोनों मारे उकेलन जाए तो कहने मारे नहीं खत्म हुआ, सलाम फेरे कि फिर बांधे था। घंटान गुजर गया लेकिन उनके नमाज नहीं खत्म। तब तक गाँव से रुपया पैसा बटोर गया। पहुंचा थाने में, दरोगा जी रुपया पाए गए तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गांव में आया तो दोनों का गरिया में कहीं सार कपके नमाजी होकर आए तो सारे घंटा नमाजे नहीं खत्म कर। कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सौता ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी, घंटा के नमाजे नहीं खत्म। एक दरोगा ने भी नमाज की इज्जत किया, अगर से झूठी ना झूठा नमाजी। अगर सच्चा नमाजी होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अदाब से भी बच जाता। तो नमाज पढ़ो, नमाजी की इज्जत इंसान भी करते हैं, अल्लाह भी करेगा। तो आशिक़े रसूल हो तो नमाज पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि हुजूर ने उंगली का इशारा किया अली के लिए तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आज जो कहा था हम इंसान उन इंसान, उनके भला उनके मेहरुआ तो आवत नहीं है, भले ही यहाँ जात है वहाँ। और नबी ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार। चांद की तरफ इशारा कर देते तो चांद भी 2 टुकड़े हो जाते। कुरान में इक़्तरबतिस साअ, क़यामत करीब है, वंशक़्क़ल क़मर, और चांद फट गया। मक्का के लोगों ने कहा ना कि अगर आप नबी हैं तो कोई मौजिज़ा दिखलाओ। कहा कैसा मौजिज़ा? तो मक्का के लोगों ने कहा था जमीनी मौजिज़ा तो तुम कुछ भी दिखा सकते हो, आसमानी मौजिज़ा दिखाओ। कहा क्या ये आसमान पर जो चांद है ना इसके 2 टुकड़े करके दिखाओ। तो हुजूर ने उंगली का इशारा किया था। कुरान में भी है, हदीस में भी है कि आधा चांद टूट करके अबू कुबैस पहाड़ी पे आ गया था, आधा चांद आसमान पे लगा था। ये मेरे नबी का मौजिज़ा। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंदे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने मेरे नबी को बहुत मर्तबा अता फरमाया। तो आशिक़े रसूल हो तो नबी की सुन्नतों की आमिल बनो। आज देखो हम नबी के आशिक़ हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं, जबकि खड़े होकर खाना खाना सुन्नत के खिलाफ है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। उसको किसने लिखा? मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। ये कैसे थे? माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे, लेकिन जज्बा था जैसे आज बहुत से अंधे हाफिज़ कुरान हो जाते, वो भी अंधे थे तो हुजूर की हदीस याद करने लगे पूछ पूछ के। 1000 नहीं कई लाख हदीसें याद किया था इमाम बुखारी। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज हम मौलाना अगर 20 हदीस कहा सुनावे तो हमारा पसीना छूटे, और उन्होंने 1000 नहीं कई लाख हदीसें याद किया था पूछ पूछ के। और सिर्फ कहाँ बुखारा इस शहर ही में नहीं, एक हदीस के बारे में पता नहीं कितना लंबा सफर कर जाते थे इमाम बुखारी। एक मर्तबा सुना कि एक हदीस फला जगह पर एक आदमी को याद है, तो बुखारा शहर से चले मोहम्मद बिन इस्माइल,
1 مہینہ لگا چلتے چلتے، پیدل کا زمانہ تھا۔ 1 مہینہ کے بعد وہاں پہنچے۔ جب لوگوں سے پوچھا فلاں کون ہے؟ کہا وہ ہے۔ جب امام بخاری اس کے دروازے پر گئے، دستک دیا تو آدمی روٹی کھات رہا ہے، تو ہاتھ میں روٹی لیے منہ میں والا چبات چبات آئے گا۔ دروازہ کھولے، سلام ہوا۔ امام بخاری کہتے میں فلاں سے ملنے کے لیے بخارا سے آیا۔ اور میں ہی ہوں۔ اتنے میں منہ کے نوالا ختم ہوا تو پھر روٹی وہ کاٹ نہیں کھایا۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے اس سے ملنا ہے جس کو سرکار کی فلاں حدیث کی یاد ہے۔ کہاں؟ وہ میں ہی ہوں، بیٹھو میں سناتا ہوں۔ امام بخاری کہتے تم ہی ہو؟ کہاں؟ کہا تو تم کھانا کھاؤ، میں بخارا واپس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں، سنو گے نہیں؟ کہا نہ، میں تمہارے منہ سے اپنے نبی کی حدیث نہیں سننا چاہتا۔ بتاؤ، 1 مہینہ چل کے آئے اور پھر 1 مہینہ جائیں گے، ہمیں تمہارے منہ سے میں سننا نہیں چاہتا ہوں اپنے پیغمبر کی حدیث۔ کہا کیوں؟ کہا جب تم کھڑے کھڑے کھا رہے ہو اور میرے نبی کی سنت ہے بیٹھ کر کھانا، تو جب تمہارے دل میں ہمارے نبی کی ایک سنت کا احترام نہیں ہے تو مجھے تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ تم صحیح حدیث سناؤ۔ امام بخاری واپس چلے آئے، 2 مہینہ محنت کر کے گزار دیا، لیکن ایسے منہ سے سننا گوارا نہیں کیا۔ اور آج ہم ہیں کہ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہوتا ہے تو آج اٹھا کے بیلٹ کو سب ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں مٹھائی، اس کے بعد برتیا بردھن میر کھاتے کھڑے کھڑے، آج جیسے بردھوے نہیں چننی پہ یہاں کھاتے باندھے کھڑے کھڑے، ایسے ہم سب کھڑے کھڑے کھاتے۔ دیکھو تو ذرا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تھے، اور کوفیوں نے جب ساتھ چھوڑا تھا تو امام مسلم کو پیاس لگی تھی، پانی مانگا تھا۔ ایک توا بڑھیا تھی کھڑی تھی، تو امام مسلم نے کہا تھا بوڑھی ماں میں پیاسا ہوں، پانی پلا سکتی ہوں؟ کہاں بیٹا پلاؤں گا۔ بڑھیا گئے، ایک پیالے میں لے کر آئی، امام مسلم نے پیالہ لیا اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے ایک گھونٹ پیا، ہٹایا، پھر دوسری گھونٹ پیا، ہٹایا، تیسری مرتبہ جتنا پینا تھا پیا، اور پینے کے بعد پیالہ ہٹایا، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تب بڑھیا نے کہا کیا آپ مدینے کے ہو؟ کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تب بڑھیا نے کہا تھا سنو، جو سنت کے مطابق، نبی کے سنت کے مطابق تم نے پانی پیا ہے، یہ سنت ہمارے شہر کوفہ میں مٹ چکی ہے، یہ سنت ختم ہو چکی ہے، اور تم نے نبی کے سنت کے مطابق پانی پیا۔ اس سے مجھے اندازہ لگا کہ تم کوفہ کے نہیں ہو، مدینہ کے رہنے والے ہو۔ بتاؤ لوگوں، ایک وقت تھا کہ لوگ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہو کے نبی کی سنتوں سے دور ہیں، کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کی سنتوں کو ٹھکرائے گا نہیں۔ اس لیے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضور مکہ سے جب ہجرت کر کے چلے تھے تو ایک بڑھیا کا مکان ملا تھا، ام معبد۔ ام معبد کے دروازے پر جب پہنچے، سرکار کو بھوک تھی، حضرت ابو بکر کو بھوک تھی۔ کہا بوڑھی ماں کچھ کھلا سکتی ہو؟ بڑھیا نے کہا بیٹا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو بکری بنی تھی، کہا اس بکری کا دودھ دو کے پی سکتا ہوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو اس کے اندر اس کا تھن بھی تو نہیں ہے، سوکھا ہوا کیا پی لو گے؟ حضور نے فرمایا بوڑھی ماں اگر تم اجازت دو تم دو کے پی لے۔ بڑھیا جلال مائی کہا جاؤ دو ہی لو، جب بھئیے نے تو کہا دو ہی لو، کہا جا کے دو لو۔ حضور گئے اور بسم اللہ کر کے جو ہاتھ لگایا تو بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ پھر حضور نے دھوا تو اتنا دھوا دودھ کہ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ ام معبد کو پلایا، اپنے دوست ابو بکر کو پلایا، اور پھر خود پیا۔
اور پینے کے بعد حضور ام معبد کے گھر سے گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ بکری اسی طرح دودھ دیتی رہی، اسی طرح دودھ دیتی رہی. کتنے دن دودھ دیا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ 18 سال تک وہ بکری ویسے ہی دودھ دیتی رہی. اچھا یہ آپ لوگ بتاؤ بکریاں کتنے سال تک جیے تھے؟ ایک بکری میں بوڑھے لوگ جانا تھے، ایک بکری لگ بھگ کتنے دن رہا تھا؟ کوئی نہیں پالے ہے، ہم کو بھی پتا نہیں ہے. لیکن 18 سال تک وہ بکری دودھ دیتی رہی. نبی کے ہاتھ لگے تو اس بکری کو زندگی بھی مل گئی اور نبی کے وسیلے سے اللہ نے دودھ بھی عطا فرما دیا. جیسے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، دریا کی مچھلی نے، تو 40 دن تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. اور 40 دن کے بعد محرم کی 10 تاریخ کو مچھلی نے کنارے لا کے یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا. کب؟ جب انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کو جب یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دیا اور فرمایا یونس اگر تم یہ آیت کریمہ نہ پڑھتے تو میں قیامت تک تم کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا اور تمہارے وسیلے سے قیامت تک مچھلی کو بھی زندہ رکھتا. تمہارے وسیلے سے قیامت تک تمہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا، تمہارے وسیلے سے مچھلی کو بھی زندہ رکھتا. یہ انبیاء تھے جن کی شان بہت بلند ہے، ہم ان کی برابری کبھی نہیں کر سکتے. یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو سوکھا پڑا. کتنے دنوں تک؟ 7 سال تک. 7 سال سوکھا پڑا تو بادشاہی خزانے میں جو غلہ تھا کوٹا والا بانٹے لگے. بانٹتے بانٹتے 5 سال میں سارا غلہ ختم ہو گیا اور سوکھا کے 2 سال باقی. اب مصر والے کیسے جیے ہیں؟ تو لکھا ہے کہ مصر والے جب بھوک سے پریشان ہوتے، ایک جگہ جمع ہوتے، یوسف علیہ السلام جاتے. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصریوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی. تو 2 سال تک مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ دیکھ کے گزارا. بتاؤ نبی کی شان ہے بلند کہ نہیں بلند؟ ان کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے تم کتنوں کونوں گورہار ہو اور بھوک لاگ ہو تو کہ چہرہ دے کے بھوک ختم ہوئی تھی، چاہے جتنا گورہار ہو. 1-2 دن گزار لے ہو کہ حسن کی محبت میں تک 4تھے دن تو بستر پکڑ لے، چلنے کی ہمت نہیں رہے گی. انبیاء کی شان اللہ نے بہت بلند کی ہے. ام معبد نے نبی کریم کا معجزہ دیکھا تھا تو اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا. ایک زمانہ وہ تھا کہ نبی کا معجزہ دیکھتے تھے تو اسلام لاتے تھے اور آج مسلمان ہونے کے بعد نبی کے معجزے کا انکار کرتے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. انبیاء کی شان بہت بلند ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش 7 آسمان کے اوپر ہے. آسمان اتنا اونچا ہے، آسمانوں سے عرش بہت اونچا ہے، لیکن یہ دونوں حیرت میں ہے کہ نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد،
سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن ہو، عاشق رسول ہو، حضور کی ایک حدیث سنو۔ حضور فرماتے لا تجتمعان فی مومن، کسی مومن میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو مومن ہوگا اس کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہوں۔ کون کون؟ نمبر ایک پر حضور فرماتے سوء الخلق، بد اخلاقی۔ جو مومن ہوگا اس کے اندر بد اخلاقی نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے والبخل، اور جو مومن ہوگا اس کے اندر بخیلی نہیں ہوگی۔ مومن کے اندر بد اخلاقی اور بخیلی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کی پیدائش سے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ سب سے اچھا میں تم میں وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اخلاق اچھا کرو، بولی ایسی بولو کہ دوسرے کو اچھی لگے۔ ماں باپ سے بولو تو میٹھی بولی بولو، غصہ کے نہ بولو۔ قرآن میں اللہ فرماتا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے میرے بندے ان دونوں سے میٹھی بولیاں بولا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ماں باپ سے بولو تو میٹھی بولی بولو، اور بولی بھی وہ بولو جو دوسرا سمجھ پائے۔ پتا چلا جاہل آدمی سے انگریزی بولو تو بدتمیزی ہے کہ نہیں بدتمیزی ہو سکتی۔ ہم کو جاہل آدمی سے عربی میں بات کری تو ہماری بیوقوفی مانی جائے۔ مولانا عبد المصطفیٰ آدمی اپنے کتاب میں لکھا تھا ایک نواب صاحب رہے، تو نواب صاحب بڑے گھر کے آدمی، اردو عربی فارسی سب جانے۔ ایک دفعہ 10-12 دیہاتی بٹور کے گئے کہ چلو نواب صاحب کے خیریت لے آوا جائے، کافی دن میں ملاقات نہیں ہوئی۔ تو 10-12 دیہاتی بٹور کے گئے نواب صاحب، اور نواب صاحب سے سلام کیا، السلام علیکم۔ تو نواب صاحب جواب دیں وعلیکم السلام، ابے دہقان ناہنجار ہنوس کس تزار پر تقاتری امتار بفضلی دد غفار ہوا کہ نہیں۔ نواب صاحب جواب دے کے خیریت تو پوچھ لی نما، لیکن عربی فارسی اردو ملائے کر ابے دہقان ناہنجار، اے گنوار دیہاتیوں، ہنوس کس تزار، ابھی تمہاری کھیتیوں میں تقاطری امطار، بارش کے قطرے، بفضل عدد غفار، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئے کہ نہیں، یعنی تمہارے کھیت میں پانی برسا کہ نہیں برسا۔ تو ایسے پوچھ لی تھی تو دیہاتی بتائی دی تھی ہاں جائے، لیکن ان کا اردو عربی فارسی ملائے کے پوچھی نواب صاحب۔ ابے دہقان ناہنجار ہنوس کس تزار پر تقاطری امطار بفضل عدد غفار ہوا کہ نہیں۔ تو دیتے ہوئے کہیں نہ چلیے بھی میاں صاحب قرآن شریف پڑھاتے ہیں۔ بیچارے بٹور کے واپس ہوئے گئے، کہیں میاں صاحب ابھی قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ جو مومن ہوگا وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوگا۔ آج ہماری تمہاری بد اخلاقی سے غیر لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں۔ بد اخلاقی میں یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہو تکلیف دینے والی تو اس کو ہٹا دو، یہی اچھا اخلاق ہے۔ اگر پڑا رہا تو آپ دیکھ کے چلے گئے تو آپ کی بد اخلاقی مانی جائے۔ ایک زمانہ تھا، ایک انگریز گزرا تھا ایک راستے سے، اور راستے پہ روڑا پڑا تھا۔ انگریز نے دیکھا تھا تو کہا تھا لگتا ہے کہ ابھی اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ ابھی اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر مسلمان گزرا ہوتا تو یہ روڑا راستے میں نہ ہوتا بلکہ مسلمان اٹھا کے کنارے رکھ دیتا۔ اور آج ہم مسلمان سڑک کے دارے گھر ہے تو کھرے کھر سڑکیں کاٹا جاتا، راستہ تنگ کرتے، راستہ تنگ کر رہے ہو۔ اے لوگو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا حکم ہے کہ راستے پر تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرو، راستے کو تنگ نہ کرو تاکہ نکلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ جو مومن ہوگا اس کے اندر بد اخلاقی کبھی جمع نہیں ہوگی، اور جو مومن ہوگا وہ بخیل بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم میں تم میں کتنی بخیلی ہے، صحابہ کتنے سخی تھے۔ اسی لیے میرے پیغمبر فرماتے ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے
بہتر ہوتا ہے، اس لیے اللہ دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، غریبوں پہ خرچ کرو۔ بریدہ سلمی نے تو بجائے پکڑنے کے انہوں نے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا، تو جو 70 تھے وہ سب ایمان لیا۔ تو پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ تو بریدہ سلمی نے کہا تھا حضور میں آپ کو سونا سانا لے کے مدینے میں جاؤں گا؟ نہ، ہم آپ کو سونا لے کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کو جلوس کی شکل میں لے کے جائیں گے۔ تو بریدہ سلمی صحابہ باندھے تھے، صحابہ کھولا اور نیزے پہ ٹانگا اور جھنڈا بنا کر کے لہراتے ہوئے جلوس کی شکل میں حضور کو مدینے میں داخل کیا۔ حضور بھی تھے، مہاجر بھی تھے، تو جلوس نکالنا ثواب ہے، جلسہ کرنا ثواب ہے، لیکن عاشق رسول کا پکے مانے جاؤ۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھو۔ آج ہم محرم میں خوب یہ علی علی کرتے ہیں، لیکن یہ سوچا تھا کہ علی ہم سے خوش ہیں کہ نہیں خوش؟ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے صحابہ، حضور صحابہ میں حضرت علی کے ران پہ سر رکھ کے سو گئے تھے، اور حضرت علی نے نماز اثر نہیں پڑھی تھی۔ اب سورج ڈوبنے لگا، حضرت علی شیر خدا پریشان کہ حضور میرے ران پہ سر رکھ کے سو رہے، میں کیا کروں؟ اب دو چیزیں حضرت علی کے سامنے تھیں، ایک تو نماز جا رہی ہے، اگر جگاتا ہوں تو حضور کی نیند ٹوٹ رہی ہے، ایک طرف محبت رسول اور ایک طرف نماز۔ لیکن حضرت علی کتنے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے کس کو کس پر ترجیح دیا؟ محبت رسول کو نماز پر ترجیح دیا، نبی کو جگایا نہیں، اور سورج ڈوب گیا، نماز اثر چلی گئی۔ لیکن نماز سے بھی کتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ علی رونے لگے۔ ایک نماز اثر چھٹی تھی علی کی تو روئے تھے، اور روئے، آنکھ سے آنسو گرے، سرکار کے رخسار پہ پڑے۔ سرکار نے فرمایا علی رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میری اثر کی نماز چلی گئی، سورج ڈوب گیا۔ تو حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، اور حضرت علی نے نماز اثر ادا کی۔ یہ واقعہ آپ سنتے ہو، لیکن یہاں غور کرو کہ حضرت علی کی ایک اثر چھٹی تھی تو روئے تھے۔ کیوں؟ اثر کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا حافظوا علی الصلوات، اے میرے بندو نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز کی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور بیچ والی نماز، بیچ والی نماز اثر کی ہے کہ اثر کی نماز ایک طرف دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے، اس نماز کی حفاظت کرو۔ وہ نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی تو روئے تھے، اتنا روئے کہ آنکھ سے آنسو گرے تھے۔ اور آج ہم یا علی علی کہتے ہیں اور ہماری ساری نمازیں چھٹی ہیں، اور ہم عاشق رسول بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو علی ہم سے کب راضی ہیں؟ آپ بھی رو، تب تو پتہ چلے گا آپ علی کے راستے پہ ہو۔ تو عاشق رسول جو ہوگا اس کی نماز نہیں چھٹے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق رسول تھے، بریلی میں گرمی بہت تھی، روزہ رکھنا مشکل تھا، تو اعلیٰ حضرت روزہ رکھنے کے لیے نینی تال 1 مہینہ کے لیے چلے گئے کہ ہم روزہ رکھیں گے، وطن چھوڑنا پڑے چھوٹ جائے، لیکن اللہ کا مقدس روزہ ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ مفتی اعظم نے نماز کے لیے ٹرین چھوڑ دی تھی اسٹیشن پہ کہ ٹرین چلی جائے گی پھر آئے گی، لیکن نماز چلی جائے گی تو پھر قضا ہی ہوگی، ادا نہیں پڑ ملے گا۔ تو عاشق تو مفتی اعظم تھے، عاشق تو اعلیٰ حضرت تھے۔ آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اور عاشق رسول بن رہے ہیں۔ عاشق رسول ہوگا اس کی نماز کبھی چھوٹے گی نہیں۔ ٹرین چلی گئی تھی مفتی اعظم کی، لیکن نماز نہیں چھوڑا تھا۔ آواز آ رہے تھے، ایک دفعہ محرم کی تقریر کرنے، تقریر کر کے بھساور اسٹیشن پہ پشپک رکی تو 4-5 ٹھون نکلے اور جلدی سے رومال بچھائے اور جماعت سے پڑھے لگے۔ پہلے تو کھائیں پیر کو کھیرا ککڑی رسگلہ پیسہ رہتے ہی جاتا، خوب کھائے پی لیں، اس کے بعد نماز شروع کی۔
ایک رکعت پڑھی نہ دوسرے رکعت کی رکوع میں یہاں رہا ہے بس سنگل ہوئی گو اور جب سنگل ہوتے تو ایک ساتھی دوسرے ساتھی پکارا تھے سنگل ہوئی گا وہ اماموں صاحب جب سنیں تو اٹھائے نور دیکھی سنگل ہریئر وہ بھاگے اٹھا کے مسلم ہم لوگ پوچھے کہا وہ حضرت نماز پڑھا تو ارے مولانا دیکھو سنگل ہو گیا ٹرین جانے والی ہے تو آج جو نماز کے ٹھیکیدار بنتے ہیں ان کا حال یہ ہے عاشق رسول بنو سچا عشق ہوگا انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے اور نماز پڑھنے والے کے لیے بڑی عزت بھی ہے نماز پڑھو گے دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت ملے گی ہم نے تو